बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे तोशाखाना फौजदारी इस्तग़ासा में आज समाअत हुई है और अदालत ने बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो दरख्वास्त गुजार थे उनको सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आपने 7 दिन में फ़ैसला करना है और उन्होंने 7 दिन की बजाय 3 दिन में फ़ैसला करके फ़ैसला इधर मारा और साथ ही उन्होंने फ़ैसला पहले महफूज किया। चंद मिनटों के बाद ये पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा वाहिद फ़ैसला है जो महफूज हुआ और चंद मिनटों में फिर वो गैर महफूज हो गया और अदालत ने वो इस्तग़ासा दोबारा काबिल समाअत करार दे दिया। और जो मामला अब ऐसा क्यों हुआ, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी? एक बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उनकी खिलाफ वर्जी में हुआ, लेकिन उनको पता था कि आगे आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो बड़े शफीक हैं, तो वो कोई इतना तगड़ा एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी जानिब जो अहम बात थी वो सुप्रीम कोर्ट का खौफ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चैलेंज हो चुका था और नया फैसला दे के सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले को गैर मुअस्सर करना था और ताकि ये वाला फैसला हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में चैलेंज हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला हो तो फिर जाके ये फैसला हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और तब तक फिर काजी फैज़ ईसा साहब आ जाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आइन और कानून के मुताबिक नज़र कुछ आ रही होती हैं, हो कुछ रहा होता है। पहले तो मैं आपको इस समाअत का हवाला आपके सामने शेयर करूँगा और दूसरी जानिब फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे इस केस का होने क्या जा रहा है, चूँकि बड़ा जज साहब की जानिब से बड़े सख्त इस पर फैसले में चीज़ें लिखी गई हैं। जज का नाम है हुमायूं दिलावर साहब, एडिशनल सेशन जज हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रेफरेंस भेजा गया था ट्रायल कोर्ट को, फौजदारी इस्तग़ासा भेजा गया था और उसमें ये कहा गया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फौजदारी इस्तग़ासा सुना जाए। उस पर अदालत में समाअत हुई। तो सबसे पहले तो ये 5 जुलाई का फ़ैसला है जो आमिर फ़ारूक साहब ने किया था। 5 जुलाई के बाद 6 जुलाई को पहली समाअत होती है ट्रायल कोर्ट में, दूसरी समाअत 7 जुलाई को होती है और तीसरी समाअत 8 जुलाई को होती है। इन तीनों समाअतों पर इमरान खान अवेलेबल नहीं थे। इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हुई और ये बात भी जज साहब ने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं 7-8 की भी इमरान खान की हाज़िरी माफ़ी मंजूर कर लूँगा, आप बहस करें। उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना था कि आप इतनी इसमें जल्दबाजी ना फरमाएं, हम बहस कर लेंगे, हम 10 को बहस कर लेंगे, पहले आप इलेक्शन कमीशन को सुन लें। लेकिन जज साहब हर सूरत में चाहते थे कि, और आज अदालत ने एक दफ़ा ये कह भी दिया था कि ठीक है ख्वाजा आरिफ साहब 10 को बहस कर लेंगे, आज अमजद परवेज़ साहब अपनी दलाइल मुकम्मल करें। इमरान खान से ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकीलों ने एतराज़ उठाया। अदालत ने उसमें जो समाअत थी, समाअत में अदालत ने कहा कि जी जो चीज़ें हैं आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तो आज वकला ने कहा, गौहर अली खान इमरान खान की जानिब से पेश हुए, उन्होंने कहा कि सीनियर हैं ख्वाजा आरिफ साहब, उन्होंने पेश होना है, तो बराए मेहरबानी आज इसको मुलतवी कर दें या मैक्सिमम आज आप इलेक्शन कमीशन को सुन लें और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर आप हमें सुन लीजिएगा। उन्होंने साथ कहा कि इमरान खान को ज़िला कचहरी में सिक्योरिटी खदशात हैं। सेशन अदालत ने एक रोज़ में 3-3 दरखास्तों पर भी फैसले जारी किए हैं। सेशन जज साहब ने रिमार्क दिए कि गुज़श्ता 3 रोज़ में एक बार भी वकील ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए। अंडरटेकिंग आपने दी कि वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे, बार बार की गई कमिटमेंट का क्या बनेगा? क्या मुलज़म के पास ही हक है, दरख्वास्त गुजार का कोई हक नहीं है? सेशन जज साहब ने रिमार्क दिया कि आपका रवैया ही ठीक नहीं है, कोई एक समाअत बता दें जिस पर इमरान खान अदालत में पेश हुए हों। वकील गौहर अली खान ने दलाइल दिए कि हुकूमत ने खुद कहा कि इमरान खान को कचहरी में ख़तरात हैं, आप खुद क्यों तोशाखाना केस में पुलिस लाइन्स पेश हुए? आपने अदालत यहाँ से लेके क्यों गए थे पुलिस लाइन्स जब इमरान खान गिरफ्तार थे? तो बुलाते फिर उनको कचहरी में। इमरान खान जब आपकी हिरासत में थे, आपकी रियासत की हिरासत में थे, उस वक्त तो आप भी पुलिस लाइन्स अदालत जाके लगाई थी और वहाँ जाके आपने केस की समाअत की थी। मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा तोशाखाना केस में आपके लिए अदालत बहुत नरम रवैया रख रही है, इतने नरम रवैये की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। सेशन जज ने गौहर अली खान को हदायत की कि 11:30 बजे दलाइल दें, वरना इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर फैसला करेंगे। 11:30 बजे तक केस की समाअत मुलतवी हो गई। समाअत दोबारा शुरू होने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ और इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान अदालत के रूबरू दोबारा पेश हुए। वकील गौहर अली खान की जानिब से समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई। रिटन उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की। गौहर अली खान ने कहा कि वकील ख्वाजा हारिस साहब 10 जुलाई तक अदालती पेशी के लिए मौजूद नहीं हैं और वो फैमिली के साथ मसरूफियात के बाइस 10 जुलाई तक अदालत में पेश नहीं हो सकते।
وکیل نے کہا کہ سیشن عدالت کے پاس غیر اہم شکایت سننے کا اختیار نہیں ہے اور سیشن عدالت اور کوئی کام کر لے بجائے انہی کیسز کو سننے کے۔ گور علی خان نے دلائل دیا کہ ہم الیکشن کمیشن اگر اپنی بحث مکمل کر لے تو ہم اگلے ہفتے اپنی بحث مکمل کر لیں گے، اور عدالت کا جو ٹائم ہے، عدالت کا ٹائم 12 جولائی تک ہے، تو ہم 12 جولائی سے پہلے اپنی مکمل کر لیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نے دلائل شروع کر دیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے کا متعلقہ پیراگراف پڑھ کے سنایا۔ الیکشن کمیشن کی وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سیشن عدالت میں بھی پڑھا گیا۔ وکیل امجد پرویز صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کو واضح حکم دیا ہے۔ سیشن عدالت کو توشہ خانہ پر سماعت شروع کرنے کی ڈائریکشن ریکارڈ پر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ٹرائل کورٹ کو سماعت شروع کرنے کی ڈائریکشن کے عدالتی فیصلے بتائے اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن دینے کے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کو 3 ماہ کی ڈائریکشن دی تھی کہ 3 ماہ میں آپ ماڈل ٹاؤن جے ٹی کیس کو ڈیسائیڈ کریں۔ 3 سال ہو گئے، ڈیسائیڈ نہیں ہوا، کیونکہ جہاں پر آپ ڈائریکشن کو ماننا چاہیں گے وہاں مانیں گے، جہاں نہیں ماننا چاہیں گے وہاں نہیں مانا جاتا۔ وکیل نے کہا کہ قادر بخش کیس میں سندھ حکومت نے شکایت دائر کرنے کی ڈائریکشن دی۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے حوالے سے شکایت کے ساتھ اتھارٹی لیٹر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کے خلاف شکایت دائر کی گئی۔ وکیل نے دلائل دیے کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے افسر نے توشہ خانہ کیس کی شکایت دائر کی۔ الیکشن ایکٹ سیکشن 190 شکایت دائر کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 190 میں شکایت دائر کرنے سے نہیں روکا گیا۔ الیکشن ایکٹ سیکشن 190 کے مطابق عدالت کے پاس دائر شکایت کو سننے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیا کہ بھول جائیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ، عدالت میں شکایت دائر کرنے کا تو ہر شخص کو حق حاصل ہے نا۔ اگر کوئی کرپٹ پریکٹس کرے تو الیکشن ایکٹ سیکشن 190 اس کے خلاف شکایت دائر کرنے کا حق دیتا ہے۔ وکیل نے دلائل دیا کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے شکایت دائر کی، کسی عام شخص نے شکایت دائر نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کے ایک افسر نے کرپٹ پریکٹس پر شکایت دائر کی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر شکایت کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اتھارٹی لیٹر کو بھی لگایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی جانب سے شکایت دائر کرتے تو اتھارٹی لیٹر موجود ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور فائل پی ٹی آئی کو چیئرمین پی ٹی آئی کو مہیا کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شکایت دائر کرنے کی ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے۔ اتھارٹی لیٹر سے ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے شکایت دائر کرنے کی ڈائریکشن دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کیا سیشن عدالت کو اختیار ہے سماعت کرنے کا۔ شکایت کنندہ نے اوتھ پر کہا کہ الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن پر شکایت دائر کی۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ شکایت کنندہ سے اطمینان بخش جواب ملنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری ہوا۔ فرض کر لیں کہ عدالت مان لے کہ اتھارٹی کے بغیر شکایت دائر ہوئی، تو کیا عدالت شکایت ڈسٹ بین میں پھینک دے گی یا اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے کا موقع ملے گا؟ وکیل نے دلائل دیا کہ سیشن عدالت کا دائر شکایت کو خارج کر دینا حل نہیں ہے۔ ان کی جانب سے جتنے بھی دیے گئے دوبارہ وقفہ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے امجد پرویز صاحب نے وقفہ کرنے کی درخواست دی۔ وقفہ کے بعد دوبارہ 1:30 بجے سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ کرپٹ پریکٹس کے خلاف کارروائی کرے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان کے وکلاء کو دائر شکایت کے حوالے سے غلط فہمی ہوئی ہے، کسی پر لگا جرم کبھی مرتا نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ٹرائل کے بعد ہوگا۔ کرپٹ پریکٹس سنگین جرم ہے جس کی سزا جیل ہے۔ قانون کے مطابق جرم کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حدیبیہ مل کیس والے۔ وکیل نے دلائل دیا کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے مطابق الیکشن کمشنر وزیر اعظم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کرپٹ پریکٹس پر شکایت دائر نہ کرے۔ آئین پاکستان خود کہتا ہے کہ کرپٹ پریکٹس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خیر، انہوں نے جو بھی دلائل دی ہے، میں نے یہ سارے دلائل ان کے پڑھے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو کہا جا سکے کہ اس لیول کے جو امجد پرویز صاحب لیول کے جو وکیل نے دلائل دیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس کچھ تھا نہیں۔ پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فائل بھجوائی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز دی تھیں کہ آپ نے ان معاملات کو دیکھنا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو اعتراضات خواجہ حارث صاحب اٹھا رہے ہیں، ان اعتراضات کو آپ نے بغور دوبارہ ان کا جائزہ لینا ہے، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب آج 8 جولائی ہے اور 12 جولائی تک ٹائم ہے۔ اگر آج وہ پیش نہیں ہوئے تھے، وہ 10 جولائی کا ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ 10 جولائی کا ٹائم دے دیتے۔
10 جولائی کا آپ ٹائم دیتے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن لیتے، 10 جولائی کو نہ آتے، آپ سیدھا 12 جولائی کی تاریخ رکھ دیتے، 12 جولائی کو وہ آتے، ٹھیک ہے، آپ 4 بجے تک انتظار کرتے جو کورٹ ٹائم ہے، جیسے 7 دن پورے ہوتے اور کورٹ ٹائم ختم ہوتا آپ فیصلہ سنا دیتے، کیونکہ فیصلہ تو آپ کو پہلے پتہ ہے، آپ اس کے ساری فائل سے گزرے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھی ہوئی ہے ساری فائل۔ اب یہ کہ 4 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بنتا نہیں تھا 7 دن کی ڈائریکشن دینا، یہ کون سا ارجنسی ہے اس کیس میں کہ آپ جب الیکشن کمیشن کے لیے پی ٹی آئی آتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو کہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فیصلہ کرے جو پچھلے 7 سال سے پینڈنگ پڑا ہے، تو اس میں 3 ماہ کی ڈائریکشن ملتی ہے، اور ان 3 ماہ میں بھی الیکشن کمیشن آج تک نہیں اس پر کوئی عمل درآمد یا آگے کوئی معاملہ بڑھا۔ لیکن یہاں پر تو معافی کوئی نہیں ہے، وہ 7 دن دیتے ہیں اور آگے اتنی فرما برداری کہ وہ 7 دن والا 3 دن میں ختم کر کے وہ دے کرتے ہیں۔ سیشن جج صاحب نے کہا کہ خواجہ حارث سینئر وکیل ہیں، ان سے اس طرح کا رویہ کی توقع نہیں کی جا سکتی، توشہ خانہ کیس پر ہر پاکستانی کی نظر ہے۔ یہ بہت اہم بات جج صاحب نے کی کہ توشہ خانہ کیس پر ہر پاکستانی کی نظر ہے۔ توشہ خانہ کیس جب سے آیا میری عدالت میں باقی کیس رکے ہوئے ہیں۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل کا حق سماعت ختم کر دیا۔ نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ۔ آپ بغیر کسی کو سنے آپ اس کو کنڈیم کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارا جو پرنسپل ہے نیچرل جسٹس کا، آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ جج صاحب نے عمران خان کے وکیل کا حق سماعت ختم کر دیا۔ سیشن جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا، چند منٹ گزرے تھے، گھنٹوں کی نہیں بات کر رہا، نہیں، آدھے گھنٹے کی بھی نہیں بات کر رہا، چند منٹ گزرے، فیصلہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد جج صاحب جلدی سے تشریف لائے، انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا، اور دوبارہ جو درخواست تھی اس کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز دی تھیں ان کو، ایک تو 7 دن کی، اور دوسرا کہ یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیں، ان ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے دوبارہ وہی فیصلہ دیا کہ یہ استغاثہ قابل سماعت ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین عدالت کی گئی ہے آنریبل جج کی جانب سے، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب کہا کہ 7 دن میں فیصلہ کریں، آپ 3 دن میں کر کے حق سماعت کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور جو ڈائریکشن انہوں نے دی تھی کہ ان پوائنٹس کو آپ دیکھیں، آپ نے وہ دیکھ کے بغیر کیسے فیصلہ کر دیا۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف سیشن جج کے فیصلے کو اور عامر فاروق صاحب کے فیصلے کو سپریم کورٹ چیلنج کر چکی ہے، چونکہ عامر فاروق صاحب کا فیصلہ قانون کے مطابق درست نہیں تھا، یہ ایسے ہی تھا جیسے عمران خان کی گرفتاری والا کیس کا فیصلہ تھا کہ جی توہین عدالت بھی شروع کر دو اور گرفتاری بھی قانونی ہے، تو یہاں بھی یہ ہے کہ فیصلہ کالعدم ہے اور دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ اوپر چلا جائے گا عمر عطا بندیال صاحب کے پاس، اور پھر سیشن عدالت کا فیصلہ بھی اور آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ بھی اڑ جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے چاہا کہ دوبارہ سے ہم ہر صورت جلد از جلد وہ کیس مقرر ہونے سے پہلے ہم یہاں سے ڈیسائیڈ کروا لیں، اور یہاں سے ڈیسائیڈ کروانے کے بعد پھر چونکہ نئی کاز آف ایکشن آ جائے گی تو وہ جو اوپر والا فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، نیا فیصلہ آ جائے گا تو وہ پھر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر معاملہ چلتا رہے گا اور پھر سپریم کورٹ جائے گا۔ تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں نہیں سمجھتا۔ 7 عدالت نے 12 جولائی کو 4 دن کی تاریخ دی ہے، 12 جولائی کے لیے گواہان کو طلب کر لیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ 4-5 دن میں گواہان کو مکمل کریں اور ٹرائل ختم کریں، اور عمران خان کو جو بھی ہونا ہے وہ سزا وہ دے دی جائے تاکہ یہ ساری چیزیں، تو اب یہ جو چیزیں ہیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور اس جج صاحب کے خلاف ٹرانسفر کی بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، وہ آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے۔ چیزیں قوم کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔